तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम पैदाइश से मुकाशवा तक हर सोमवार से जुमा बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों में से मुकम्मल मुतालिया आपके लिए पेश करते हैं। लूका की इंजील में हम अब तक तीसरे बाब तक पहुँच चुके हैं, लिहाजा मुताले के दौरान आप अपनी बाइबल मुकद्दस साथ रखिए। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, हमें सबसे पहले तीसरे बाब के बुनियादी मज़ामीन के बारे में बताइए। तीसरे बाब में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खिदमत को और उसकी गवाही को बड़े वाज़े तौर पर यहाँ देखते हैं, और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जरिए मसीह का बपतिस्मा, और फिर आखिर में हम खुदाम यीशु मसीह के नसब नामे को देखते हैं, जो कि यीशु मसीह से लेकर आदम तक जाता है, ताकि हम यीशु मसीह को इब्ने आदम और शख्सी निजात दहिंदा कह सकें। शुक्रिया। 1-6 आयात में लूका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का तारुफ पेश करता है। आप हमें बताइए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था? जी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिक्रिया काहिन का बेटा था। उसका बाप ना सिर्फ एक काहिन था बल्कि खुदा तरस इंसान था, और उसकी माँ रास्तबाज थी, और वो रूहुल कुद्स से भरी हुई थी। अगरचे कि वो बांझ थी, लेकिन उसने फरिश्ते जब्राइल से खुशखबरी के मुताबिक जो उसके बाप जिक्रिया को मिली एक बेटे को जन्म दिया। और जब एक अजीम नबी बर्पा हुआ तो उसके मुतल्लिक मसीह ने गवाही दी कि ना सिर्फ ये एक नबी है बल्कि नबी से बड़ा है, और उसकी पहचान उसकी हलीमी थी। वो खुद गर्ज नहीं था, वो अपनी परहेजगारी की वजह से मुमताज था, और उसे ये फिक्र नहीं थी कि उसे क्या खाना है और क्या पीना है। उसकी खुराक सादा थी और उसके कपड़े भी बिल्कुल सादा थे। और इसके अलावा यूहन्ना बहुत ही मजबूत शख्स था, एक ऐसा सतून जो हिलता नहीं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ना सिर्फ सदूकियों बल्कि फरीसियों को भी मलामत की थी, बल्कि उसने हेरोदीस को भी मलामत की थी। सही। मैं 7वीं आयत से 14वीं आयत तक पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपसे यूहन्ना की खिदमत के ताल्लुक से सवाल करूंगा। बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे वो उनसे कहता था, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ अपने दिलों में। यह कहना शुरू न करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। लोगों ने उससे पूछा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज्यादा ना लेना। और सिपाहियों ने भी पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर जुल्म करो और ना किसी से ना हक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर कफायत करो। मैं यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जानना चाहूंगा, और बपतिस्मे की नौइयत को भी। जैसे कि हम पहले जानते हैं कि यूहन्ना मसीह का पेशरव था। उसने ना सिर्फ खुद कहा बल्कि रूहुल कुद्स ने गवाही दी कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदा की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। और यूहन्ना मसीह के पेशरव के तौर पर आया ताकि उसकी राह तैयार कर सके।
اور اسی لیے ہم متی کے تیسرے باب سے سیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کہہ کر منادی کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بادشاہ یہاں ہے اور لوگ یہاں ہیں، ملک یہاں ہے، پھر آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے اور آپ سے یہ توقع ہے کہ توبہ کرو کیونکہ بادشاہ ایسی قوم پر حکومت نہیں کرے گا جو گناہ میں ہے۔ اور یہ بادشاہی صرف سیاسی نوعیت کی نہیں بلکہ یہ بادشاہی روحانی بادشاہی ہوگی، تو اس لیے لوگوں کو توبہ کرنی ہے، اور یہ اس کے پیغام کا مرکزی نقطہ تھا۔ اور وہ لوگوں کو نہ صرف یہ تجویز کرتا ہے کہ وہ بپتسمہ لیں بلکہ فائدہ لینے کے لیے وہ بپتسمے سے پہلے توبہ کریں، اور پھر اسی لیے اس کا پیغام بہت ہی واضح تھا کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ لفظ توبہ کا بائبل کے مطابق کیا مطلب ہے؟ میں توبہ کے الفاظ کے معنی عسکری اصطلاحات کے طور پر بیان کرنا چاہوں گا۔ اگر میں ایک خاص سمت میں چلوں تو یہ جاننا کافی نہیں کہ یہ غلط راستہ ہے، اور اس کو توبہ تصور کیا جائے یہ صرف ماضی پر ماتم کرنا نہیں جو کھو گیا ہے، اور توبہ کا مطلب ذہن کی تبدیلی ہے جو بعد میں رویا کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اور میں ایک راستے پر چل رہا ہوں اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ تباہی کا راستہ ہے، تو مجھے رک جانا ہے کہ خدا کی طرف واپس مڑوں، اور یہ توبہ ہے، ذہن کی تبدیلی جس کے ساتھ میرے ارادے اور عمل تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ ذہن اور رویے کی تبدیلی ہے جو اپنے ہی برخلاف خدا کے ساتھ مل جاتا ہے، خود کا بالکل، احتساب اور اپنی بالکل، ناکامی کا اقرار کرنا۔ بالکل۔ شکریہ، یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سولہویں آیت سے، تو یوحنا نے ان سب سے جواب میں کہا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زور آور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ روح القدس اور آگ کے بپتسمے سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف۔ دو قسم کے بپتسمے ہیں، ایک نہیں ہے۔ روح القدس اور آگ کے بپتسمے کا ذکر بائبل مقدس میں 2 دفعہ آیا ہے، جبکہ روح القدس سے بپتسمے کا ذکر 7 دفعہ۔ اسی لیے متی کے تیسرے باب میں لکھا ہے وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اور لوکا کے تیسرے باب میں وہ کہتا ہے وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، لیکن مرکز کے پہلے باب میں وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں صرف روح القدس سے بپتسمہ دے گا، اور یوحنا کے پہلے باب میں صرف روح القدس کا ذکر ہے۔ اعمال کے پہلے باب میں تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے، جبکہ پہلے کرنتھیوں کے 12ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ دونوں بپتسمے بالکل فرق بپتسمے ہیں۔ روح القدس اور آگ کا بپتسمہ کیا ہے؟ روح القدس کا بپتسمہ خدا کا اپنے فضل سے انسانوں کے لیے ایک عظیم ترین تحفہ ہے، جبکہ آگ کا بپتسمہ گناہگاروں کے خلاف خدا کی عدالت سے مماثلت رکھتا ہے، جبکہ یہاں پر برکات بھی ہیں، اور یوحنا نے خود کہا کہ مسیح اس سے زیادہ بڑا ہے اور میں صرف گواہی دے سکتا ہوں، اور جو بعد میں آتا ہے جو کہ مسیح ہے، اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا وہ ان لوگوں کو آگ سے بپتسمہ دے سکتا ہے جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو رد کرتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو رد کرتے ہیں، کچھ لوگ اسے قبول کرتے ہیں اور کچھ لوگ رد کرتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم متی کا تیسرا باب اور لوکا کا تیسرا باب پڑھیں تو لکھا ہے اے ہم سانپ کے بچوں، جبکہ یوحنا پہلے باب میں اور مرکز کے پہلے باب میں ہم سانپ کے بچوں کا ذکر نہیں ہے، جبکہ وہ روح القدس کے بپتسمے کے علاوہ دوسروں کا ذکر نہیں کرتا جو ایمان کے لیے خدا کی حتمی برکت ہے، لیکن وہ یہاں پر 2 بپتسموں کی واضح بات کرتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان دونوں بپتسموں کو ایک ہی سمجھتے ہیں کہ روح القدس اور آگ کا بپتسمہ دونوں ہی ایک ہیں۔ لفظ اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ 2 بپتسمے ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں بپتسموں کے دوران 2000 سال کا ایک طویل عرصہ ہے۔ یہ تاریخی وقتوں میں سے ایک ہے جس کا پیشن گوئیوں میں بھی بہت دفعہ ذکر پایا گیا ہے۔ یعنی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ میں درست سمجھا ہوں کہ روح القدس کا بپتسمہ ایک گروہ کے لیے ہے اور آگ سے بالکل بپتسمہ دوسرے گروہ کے لیے جو کہ سانپ کی اولاد ہیں۔ آگ کا بپتسمہ بھوسے کے لیے ہے۔ بھوسے کا صرف ایک ہی کام ہے کہ آگ میں جلایا جائے، یہ عدالت کی آگ کے لائق ہے۔ بالکل لیکن راست باز یعنی وہ گناہگار جنہوں نے توبہ کی، یہ وہ لوگ ہیں جو روح القدس کا بپتسمہ حاصل کرتے ہیں۔ بالکل
तो फिर रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है, ये कब होता है, आज के दौर में हम इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? जब यूहन्ना ने ये अल्फाज कहे तो वो इन अल्फाजों के मुकम्मल मानी बयान नहीं कर रहा था, जो कि पालूस रसूल ने पहले करंथियों के 12वें बाब की 13वीं आयत में कहे थे, क्योंकि उस वक्त तक कलीसिया का वजूद नहीं था। और हम जानते हैं कि पहले करंथियों के 12वें बाब की 13वीं आयत के मुताबिक ये रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है, क्योंकि एक ही बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। ये सब यूहन्ना की समझ से बढ़कर था, जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था। और यूहन्ना जानता था कि खुदा उन लोगों को रूहुल कुद्स कसरत से देगा जो तौबा करेंगे, यानी ये बात मुस्तकबिल में पूरी होगी। और ये वो बात है जिसका जिक्र पतरस ने पेंतीकोस्त के दिन किया, जब उन लोगों ने इब्रानी जुबान बोली और कुछ लोगों ने उन पर मै के नशे का इल्जाम लगाया। पतरस ने कहा, ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई थी। ये नहीं कि जो योएल ने कहा था वो पूरा हो, बल्कि मैं अपनी रूह हर बशर पर उंडेलूंगा। और ये वाज़ेह है कि ईद पेंतीकोस के रोज रूह सब लोगों पर नहीं नाजिल हुआ था, बस कुछ खास लोगों पर हुआ था, उन पर जिनसे मसीह का बदन तश्कील पाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जहन में ये बात थी कि रूह सब पर नाजिल होगा, ये रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है। मगर मैं कहना चाहूंगा कि ये सब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का ख्याल था। इसलिए रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पेंतिकोस्त के रोज हुआ, रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और मसीह के बदन की तश्कील हुई। बिल्कुल, मसीह के बदन की तश्कील का मतलब है रूहुल कुद्स का सुकूनत करना, यह रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है। सही। और अब मौजूदा वक्त में मैं किस तरह बपतिस्मे में शरीक हो सकता हूँ? जब आप मसीह पर ईमान लाते हैं तो उसके बदन में शामिल हो जाते हैं। मैं बदन में जी। शामिल हो जाता हूँ। मसीह के बदन में शामिल होने को रूहुल कुद्स का बपतिस्मा कहा जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए जब आप ईमान का दूसरा बाब पढ़ते हैं तो खुदा हर रोज जो निजात पाते उन्हें उनमें मिला देता। और जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो वहां 120 में वो बस गया, तो बदन की तश्कील हो गई। तो क्या अब जिस्म बढ़ रहा है? यकीनन जब एक बच्चा पैदा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता है, लेकिन वो दोबारा पैदा नहीं होता और जिस्म एक बार बनता है और फिर वो बढ़ना शुरू होता है। और यही पेंतिकोस के दिन हुआ था और जिस्म बढ़ता गया। आपको सिर्फ ये करना है कि मसीह पर ईमान लाना है और यूं आप मसीह के बदन का हिस्सा बन जाते हैं। फिर ये एक मुनफरिद और एक बार होने वाला वाक़या है। बिल्कुल। मैं इस बदन में शामिल होता हूँ और बपतिस्मे में अपना हिस्सा वसूल करता हूँ, यानी जब मैं खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ तो रूहुल कुद्स मुझ में बस जाता है। ये माफूकुल फितरत वाक़या नहीं है जो एक मरतबा और फिर बार बार जमीन पर एक ईमानदार की जिंदगी में होता ये रहता है। इनफरादी तजुर्बा नहीं और ये माफूकुल फितरत नहीं है। और जैसा कि पहले करंथियों में जिक्र किया गया है, और ये खत उन जिस्मानी ईमानदारों को लिखा गया जो जिस्मानी ईमान लोग में बच्चे थे, और मसीह में इसीलिए बच्चे। कोई इस सही, ताल्लुक सही। से सोचता है तो ये आला तजर्बा नहीं, वो गलती पर है। इसका जिक्र सिर्फ पहले करंथियों के 12वें बाब में है। जिन लोगों को वो रूहानी लोग कह सकता है, बल्कि उनको जिस्मानी कह सकता है। शुक्रिया भाई यूसुफ। मैं 21वीं और 22वीं आयत पढ़ना चाहूंगा। ये काफी अजीब वाकया है कि मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया। मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मे की क्या जरूरत थी, जबकि उसको तौबा और गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मे का कहा गया है और मसीह ने कोई गुनाह ना किया था कि वो तौबा करे। मसीह को इसकी जरूरत नहीं थी। वो यूहन्ना के पास गया और उसने कहा कि मैं खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। ऐसा नहीं था कि मसीह ने मुरव्वत में ये कह दिया हो कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत है। मसीह को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो रास्तबाजी को पूरा करने आया। इसीलिए उसने यूहन्ना से कहा कि अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है। लेकिन यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया? इसकी 4 वजूहात हैं और एक वजह यूहन्ना है, दूसरी का ताल्लुक इसराइल से है, तीसरी का ताल्लुक बकिया से है और चौथी का ताल्लुक मसीह से। जहां तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का ताल्लुक है, ये उसके पैगाम की एक तस्दीक है। फिर यीशु ने फरीसियों से पूछा कि यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी तरफ से था, खुदा की तरफ से या फिर इंसान की तरफ से? उन्होंने मशवरा करके कहा कि अगर हम कहेंगे कि खुदा की तरफ से, तो ये कहेगा कि तुमने बपतिस्मा क्यों ना लिया। इसलिए उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते। मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता, बल्कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेते हुए ये बताया कि इसका बपतिस्मा खुदा की तरफ से है। दूसरी वजह इसराइल के ताल्लुक से है, जैसा कि यूहन्ना के पहले बाब में मगर इसीलिए पानी से बपतिस्मा देते हुए आया कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। मैं तो उसे जानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है, यानी ये इसराइल पर जाहिर हो जाए।
اور تیسرے نقطے کا تعلق بقیہ سے ہے جنہوں نے بپتسمہ لیا کہ مسیح جو کہ جلال کے لائق ہے وہ اس گروہ سے خوش اور مسرور ہو۔ اور پھر یوحنا نے قوموں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، ایک گروہ وہ جو مغرور تھا جس سے مسیح خوش نہ تھا، اور دوسرا حلیم لوگوں کا گروہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور مسیح ان سے خوش ہوتا ہے، اور اسی لیے اس نے یہ کہتے ہوئے ان میں شمولیت اختیار کی، میں تیار ہوں کہ تمہارے گناہ اپنے اوپر لے لوں جو تم یردن میں چھوڑ آئے ہو، میں بے گناہ ہوتے ہوئے تمہارے گناہ اٹھا لوں گا۔ مسیح نے یقیناً یردن میں گناہ نہیں اٹھائے تھے، لیکن اس نے صلیب پر اس نے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، یہ محض ایک علامت تھی۔ صحیح۔ چوتھی اور آخری وجہ مسیح کے اپنے تعلق سے ہے کہ مسیح کی کاملیت اور مسیح کی انفرادیت اور مسیح کی عظمت کو ثابت کرے، باپ نے اس موقع کو استعمال کیا کہ تثلیث کے تعلق سے اس کا بڑا اعلان کرے۔ اس آخری نقطے میں آپ نے مسیح کی کاملیت کے ثبوت کے تعلق سے اشارہ کیا ہے۔ جی مسیح کا جلال اس وقت ظاہر ہوا جب وہ بپتسمہ لے رہا تھا۔ میں ان دو آیات کو دوبارہ پڑھوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ مسیح کا وہ کون سا جلال ہے جو ظاہر کیا گیا۔ جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ صرف دو آیات، لیکن یہ مسیح کے بڑے جلال کی تصویر ہے جو ظاہر کیا گیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ مسیح کے متفرق جلال کے تعلق سے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے 21ویں آیت یہاں ہماری توجہ حاصل کرتی ہے۔ جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع نے بھی بپتسمہ لیا۔ یہاں پر دو نکات ہیں، پہلا یہ کہ یہاں پر مسیح کی خدمت کا آغاز ہے اور یوحنا کی خدمت کا اختتام۔ صحیح۔ اور اسی لیے جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا تو وہاں پر مسیح آیا۔ اس کی خدمت کا آغاز تب ہوتا ہے جب یوحنا کی خدمت کا اختتام ہوتا ہے۔ اور یہاں پر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ لوگوں کا وہ آخری گروہ ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اپنے گناہوں کو یردن چھوڑ آئے، اور مسیح سب سے آخر میں آیا تاکہ ان سب کے گناہوں کو اٹھا لے جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اس نے بپتسمہ کے وقت گناہ اور نہیں خداوند اٹھائے نے ہم بلکہ سب کی گلگتہ بدکاری اس پر گناہوں لاد کو دی۔ اٹھایا۔ بالکل، اور یہاں اس منفرد واقعے کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ مسیح کے کون سے متفرق جلال ہیں؟ پہلا یہ بیان کہ وہ دعا کر رہا تھا جس کا ذکر لوکا کے 3 باب میں ہے، اور یہ لفظ متی، مرکز اور لوکا میں نہیں ہیں۔ لوکا اسے بطور انسان پیش کرتا ہے اور لوکا ہی میں 7 مرتبہ اس کا ذکر ہے کہ وہ دعا کرنے والا ہے۔ یہاں پہلا موقع ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح نے دعا کی تھی، مطلب اس کی کامل انسانیت کا اخلاقی اس کی جلال۔ کامل انسانیت کا اخلاقی جلال۔ کچھ لوگ مسیح کے اس بپتسمے کو گیہوں کی نظر سے مشابہت دیتے ہیں، اور گیہوں کی نظر تیل کے ساتھ ملا کر تیار کی جاتی تھی، اور یہی متی اور لوکا کے مطابق ہوا۔ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، جبکہ وہ تیل سے ملا ہوا ہے لیکن ساتھ ہی تیل اس پر انڈیلا گیا ہے جیسا کہ ہم بپتسمے میں دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات ہے کہ تمام بخور گیہوں کی نظر پر رکھا جاتا تھا۔ یہاں ہم مسیح کو دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور مرکز کے پہلے باب کے مطابق آسمان پھٹ گیا۔ گویا خدا آسمان کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو زمین پر ایک شخص ہے جس سے میں خوش ہوں، اور تبھی روح القدس اس پر آ کر ٹھہر گیا۔ اور پرانے عہد نامے میں روح القدس کسی پر بھی آ کر ٹھہرتا نہیں تھا، جس سے اس نے تسلی پائی، اور باپ نے گواہی دیتے ہوئے یہ کہا کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے اور تجھ سے میں خوش ہوں، اور میں نے اپنی راحت انگیز خوشی کو پا لیا ہے۔ اور اعمال کے 8ویں باب کے مطابق مسیح ابدی مسرت کی وجہ ہے، اور پھر وہ باپ کی خوشی کا مرکز بھی ہے جب وہ یہاں زمین پر ہی تھا، اور آخر میں وہ اپنی خدمت میں خوشی کی وجہ ہے۔ اور یسایہ کے 42ویں باب اور پھر متی کے 12ویں باب سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں تثلیث کو ظاہر کیا گیا، صحیح، لیکن کیسے؟ یہاں تثلیث کی سب سے خوبصورت تصویر کو ہم دیکھتے ہیں جس کا ذکر پرانے عہد نامے میں ہے، لیکن خدا کو پرانے عہد نامے میں ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن یہاں آسمان کھلا ہے، اور جب یسوع پانی سے باہر آتا ہے تو روح اس پر نازل ہوتا ہے اور آ کر ٹھہر جاتا ہے، کیونکہ مسیح بیٹا ہے۔
تو میرا پیارا بیٹا ہے۔ روح اس پر ٹھہر جاتا ہے اور باپ آسمان سے گواہی دیتا ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے۔ مطلب کہ باپ کی آواز آسمان سے سنائی دیتی ہے۔ یہاں رکو، کبوتر کی صورت میں دیکھا گیا مسیح پانی سے نکلتے ہوئے دعا کر رہا تھا۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 23 میں جب یسوع خود تعلیم دینے لگا، قریباً 30 برس کا تھا اور سمجھا جاتا ہے یوسف کا بیٹا تھا اور ایلی کا، جو لوکا کہتا ہے کہ جیسا سمجھا جاتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقین نہیں آیا یسوع کا نسب نامہ یوسف اور ایلی تک جاتا ہے؟ جی بھائی، در حقیقت جیسا کہ اس نے اپنے تعارف میں کہا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب ہم باغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس کے لفظوں میں درستگی کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ یوسف کا بیٹا تھا۔ لوگ ایسا سمجھتے تھے اور بہت مرتبہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑائی کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ لوکا نے ان تمام باتوں کا باغور جائزہ لیا تھا، اور لوکا یہ بھی جانتا تھا کہ ہم سب جانتے ہیں، یعنی لوکا کے پہلے اور پھر دوسرے باب ہی سے یسوع یوسف کا بیٹا تھا۔ تو پھر کلام میں کیوں لکھا ہے جیسا سمجھا جاتا تھا؟ کیونکہ اس نسب نامے میں وہ یوسف کے نسب نامے کا ذکر نہیں کرتا، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جیسے کہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ یوسف کا بیٹا تھا۔ لیکن اگر لوکا کو اس بات کا یقین تھا کہ یسوع یوسف کا بیٹا نہیں تھا، تو پھر اس نے اس کے بعد اس کے نسب نامے کا ذکر کیا نہیں، اس نے نہیں کیا۔ یوسف کا مسیح کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کے نسب نامے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اور وہ ایلی کا بیٹا تھا، مطلب کہ مریم ایلی کی بیٹی تھی اور اسے ایلی کے بیٹے کے طور پر لکھا گیا، ایلی جو کہ مقدسہ مریم کا باپ تھا، جبکہ متی کے پہلے باب میں جو نسب نامہ ہے وہ لوکا کے تیسرے باب کے نسب نامے سے فرق ہے۔ متی کے پہلے باب میں ہم یوسف کے نسب نامے کو پڑھتے ہیں، جس کے اختتام پر متی لکھتا ہے، اور یعقوب جو یوسف کا بیٹا تھا اور مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا، وہ یہاں پر بہت مضبوط دیواریں کھڑی کر رہا ہے، برعکس اس کے کہ وہ یہاں پر کہتا ہے کہ وہ یوسف کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ مریم کا بیٹا تھا، اور مریم کا نسب نامہ آدم تک جاتا ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس لیے ایلی مریم کا باپ ہے، نہ کہ یوسف کا۔ متی 1 کے مطابق یعقوب یوسف کا باپ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے کہ ایلی کے بیٹے نہیں تھے، اس لیے یوسف کو ایلی کے ساتھ جوڑا گیا ہے تاکہ وہ اس کا نام چلائے۔ یہ یوسف نہیں ہے جسے ایلی سے منسوب کیا گیا، بلکہ مریم ہے، اور جہاں تک یوسف کی بات ہے وہ سمجھتا تھا در حقیقت وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ متی میں فرشتہ اس پر ظاہر ہوا تاکہ وہ یوسف کو اس کا نام یسوع رکھنے کی ہدایت دے، اور یہ نسب نامہ یوسف کا ہے۔ جہاں تک لوکا کی انجیل کا تعلق ہے تو مریم پر فرشتہ ظاہر ہوا، صحیح، اس کا نام یسوع رکھنے کا حکم مریم کو دیا جاتا ہے، اور یہ نسب نامہ مریم کا نسب نامہ ہے۔ صحیح۔ متی کے پہلے باب میں نسب نامہ داؤد تک جاتا ہے، اور پھر ابراہام کا ذکر ہے، ابن داؤد، ابن ابراہام۔ لیکن یہاں یہ آدم تک جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا۔ وہ یہاں مسیح کے تعلق سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ جب ہم متی کے پہلے باب میں یسوع مسیح ابن داؤد کے نسب نامے کو پڑھتے ہیں تو وہ نمایاں کرنا چاہتا ہے کہ مسیح ابن داؤد ہے، اور ابن داؤد کا مطلب ہے مسیح۔ یہ بات طے ہے کہ آپ کا مسیح کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ ابن داؤد ہے، اور اگر وہ ابن داؤد ہے تو پھر وہ مسیح اور بادشاہ ہے، لیکن یہاں وہ مسیح کی بادشاہی کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک انسان ہے، اسی لیے نسب نامہ صرف داؤد تک نہیں جاتا کیونکہ وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور نہ ہی ابراہام تک، حالانکہ وہ دونوں کا ذکر نسب نامے میں کرتا ہے۔ فرق کا آغاز ناتن اور سلیمان سے ہوتا ہے۔ داؤد سے سلیمان پیدا ہوا، اور یہ متی کے پہلے باب کا نسب نامہ ہے، اور ناتن کا ذکر لوکا کے تیسرے باب کے نسب نامے میں ہوتا ہے۔ دو مختلف نسب نامے ہیں جن کا آغاز سلیمان اور پھر ناتن سے ہوتا ہے۔
لیکن دونوں ہی آدم تک جاتے ہیں تاکہ یہ تصدیق کی جائے کہ مسیح ہی ابن داؤد ہے، اور یہی وہ جلال ہے جس کا ذکر لوکا کی انجیل میں نمایاں ہے۔ جبکہ ان دو معاملات میں اور متی 1 یا لوکا 3 کے دونوں نسب ناموں میں داؤد کو اس کا حصہ ہونا ضرور داؤد۔ ہے۔ متی 1 میں داؤد کا ذکر سلیمان کے حوالے سے ہے، جبکہ لوکا 3 میں داؤد کا ذکر ناتن کے حوالے سے ہے، بالکل۔ اور پھر اس کے بعد وہ لوکا 3 میں کہتا ہے کہ مسیح آدم کا بیٹا ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے۔ آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ قانونی نسب نامہ سلیمان کے ذریعے ہے، کیونکہ سلیمان تخت کا وارث تھا، لیکن اصل نسب نامہ ناتن کے ذریعے سے ہے، جس نے مریم سے نہیں بلکہ یوسف سے اپنی بادشاہی کو حاصل کیا تھا، اور یہی سچ ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہمیں خداوند یسوع کے بپتسمہ میں تثلیث کی واضح تصویر نظر آئی ہے۔ خدا باپ کی آسمان سے آواز آئی، مسیح جو کہ بیٹا ہے وہ بپتسمہ لے کر پانی سے باہر آ رہا ہے اور روح القدس اس پر کبوتر کی صورت میں آ ٹھہرتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ روح القدس کسی آدمی پر آ ٹھہرا ہو۔ یہ بات باپ کے بیٹے میں خوشی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بپتسمے کے دوران دعا کر رہا تھا۔ لوکا کی انجیل مسیح کو بطور انسان پیش کرتی ہے، اور یہ بات ہمارے لیے ایک اچھا سبق ہے۔ ہمیں دعائیہ زندگی کی عادت اپنانا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ روح القدس کا بپتسمہ مسیح کے بدن میں شامل ہو جانا ہے، اور یہ ایک ہی مرتبہ کا عمل ہے جب ہم مسیح پر ایمان لاتے اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کو آپ کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا ہے کہ پانی کا بپتسمہ مسیح کے جلال کو ظاہر کرتا ہے، اور بطور انسان اس کی اخلاقی کاملیت کو۔ اس بات کا حوالہ احبار کی کتاب اس کے 2 باب کے مطابق ہے، جو کہ گیہوں کی نظر کا پیش کیا جانا ہے۔ وہ سفید ہے، سفید چمکدار ہے، اور اپنے جوہر میں ہم آہنگ ہے، سختی اور خامیوں سے آزاد ہے۔ وہ تیل کے ساتھ ملایا گیا اور اس پر تیل ملایا گیا، تیل اس پر انڈیلا گیا۔ وہ مکمل طور پر روح القدس کے ساتھ اتفاق اور تعلق میں تھا، اور وہ روح القدس کے باعث پیٹ میں پڑا۔ وہ روح القدس کے باعث مسح کیا گیا۔ مسیح جس نے پاک اور خالص زندگی بسر کی، اس میں کوئی برائی نہ تھی۔ روح القدس نے اس پر بسیرا کیا تھا، اور باپ کو مسیح میں خوشی حاصل ہوئی۔ مسیح بے عیب تھا، اس نے گناہ نہیں کیا تھا، نہ ہی اسے یوحنا کے سامنے کسی قسم کے اقرار کی ضرورت تھی۔ جبکہ خدا نے مسیح کی راست بازی کی، مسیح کی دیانتداری کی اور مسیح کی پاکیزگی کی تصدیق کی، ہم نے مسیح کو دعا کرتے ہوئے بھی دیکھا، گویا بخور نے اسے گھیر رکھا تھا۔ خدا کو اس شخصیت میں تسلی ہوئی کہ وہ منفرد اور پاک ہے۔ باپ کی اس کے بارے میں گواہی یہ تھی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ مسیح کی شخصیت ہے جس کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ کامل انسان ہے، لیکن وہ محض کامل انسان ہی نہیں، وہ مجسم خدا ہے۔ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ عزیز ناظرین، آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی مسیح کی تعریف کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کے آگے دعا کریں جیسا کہ ہم کرتے ہیں۔ ہم جھکتے ہیں۔ وہ پاک ہے، وہ خالص ہے اور صاف ہے، وہ مجسم خدا ہے، وہ عظیم قربانی اور کفارہ ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سب کو خدا برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔